वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि डाकुओं का टोला 30 साल से मुल्क को लूट रहा है और चाहता हूं 27 मार्च को पूरी कौम मेरे साथ निकले। हम बुराई के साथ नहीं, सच्चाई के साथ खड़े हैं। ये लोग कौम के पैसे से अवामी नुमाइंदों को खरीद रहे हैं। ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। तहरीक इंसाफ 27 मार्च को बड़ा जलसा करने जा रहे हैं इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम के नाम अहम पैगाम सामने आया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डाकुओं का टोला 30 साल से मुल्क को लूट रहा है। चाहता हूँ कि 27 मार्च को पूरी कौम मेरे साथ निकले। हम बुराई के साथ नहीं, सच्चाई के साथ खड़े हैं। सारी अवाम के सामने इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको ख़रीद रहे हैं, खुलेआम ख़रीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के ख़िलाफ़ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है, मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़, कौम के ख़िलाफ़, अवाम के ख़िलाफ़, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर ख़रीद रहे हो, कौम इसके ख़िलाफ़ है। और मैं चाहता हूँ कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुँचाए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अगर इनके पास हमारे बंदे हैं तो हमारे पास भी इनके बंदे हैं। इत्तेहादी सोच समझ कर फैसला करें। उस्मान बुज़दार इमरान खान को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। 27 मार्च को परेड ग्राउंड में तारीखी जलसा होगा। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इंतखाबात जल्द होने का इंदिया भी दे दिया। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान की तारीख का तारीखी और अजीम तरीन जलसा इमरान खान 27 तारीख की शाम 4 बजे परेड ग्राउंड में करेंगे। अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज़ हुए जिनको राज़ी करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पार्टियां बदलने से कोई इज़्ज़त मिलती है, तो कोई इज़्ज़त नहीं मिलती। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं, ये भी इन लोगों के ज़हन में रहे। और मुझे इत्तेहादियों से पूरी उम्मीद है कि वो 2-3 दिन में, क्योंकि इत्तेहादी हमेशा देर से फ़ैसला करते हैं, और ये अच्छी बात है कि सोच समझ कर फैसला करें। जो कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहा, अभी मैं उसको मिल के आया हूँ, वो भी मेरी तरह चट्टान की तरह इमरान खान के साथ कायम है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। अमन आमा की सूरत हाल और तहरीक अदम के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। इस मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यह कहा, तहरीक अदम एतमाद के रोज़ अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया। मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच इस मुकदमे की समाअत करेगा। 4 सवाल पूछे गए हैं सदारती रेफरेंस में कि क्या मुनहरिफ अरकान को पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रोका जा सकता है, क्या मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार किया जाएगा, नाअहली की मुद्दत कितनी होगी, और फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग को कैसे रोका जा सकता है। मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, बताइएगा कितने बजे होगी आज ये समाअत? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच दिन 1 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में इस अहम केस की समाअत करेगा। और इस सिलसिले में जो गुज़िश्ता समाअत थी उस पर यह हिदायत की गई थी तमाम जो फरीक हैं उन्हें कि आप अपने जो तहरीरी दलाइल हैं वो अदालत में जमा करा दें, ताकि जो उसके बाद ज़ुबानी दलाइल होंगे उन्हें सुनकर जल्द अज जल्द इस केस का फैसला सुनाया जा सके। इस सिलसिले में अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और
JUI کی جانب سے جوابات سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دیے گئے ہیں اور مسلم لیگ نون نے اپنے جواب میں اس ریفرنس کو پری میچور اور وقت کا ضیاع قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کسی بھی رکن اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتے۔ دوسری جانب اگر JUI کے جواب کو دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے جواب میں یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں ہوئے اور سلیکٹڈ لوگ کسی کو ووٹ ڈالنے یا نہ ڈالنے کے حوالے سے کوئی ہدایات نہیں دے سکتے اور اس سلسلے میں کسی بھی رکن اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اسپیکر بھی کسی کا ووٹ شمار کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے اس کے جواب کو دیکھا جائے تو اس میں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو اراکین ایسے ہیں جو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اس دن حکومت کے، ان کی نااہلی نہیں بنتی اور آئین ہر شخص کو، ہر رکن کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دیتا ہے۔ مسلم لیگ نون نے بھی اپنے جواب میں مزید یہ کہا ہے کہ اس ریفرنس کے ذریعے جو نااہلی والی بات کی گئی ہے، ووٹ ڈالنے پر کسی رکن کی نااہلی نہیں بنتی اور یہ ریفرنس جو ہے یہ صرف وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے اور آلریڈی جو آرٹیکل 63A ہے اس کی تشریح ہوئی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی، وہ صرف تشریح کر سکتی ہے۔ اب اس معاملے میں جو کیس کی باقاعدہ سماعت ہے وہ تقریباً 1 بجے کمرہ عدالت نمبر 1 میں شروع ہوگی اور گزشتہ سماعت پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری اور ان سمیت مولانا فضل الرحمان اور دیگر بڑے جو سیاسی رہنما ہیں، جو پارٹی قائدین ہیں، وہ آئے تھے اور آج والی جو سماعت ہے اس موقع پر بھی جو ان سیاسی جماعتوں کو جو رہنما ہیں ان کی سپریم کورٹ آمد کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اور سپریم کورٹ میں اس سلسلے میں جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بھی غیر معمولی دکھائی دیتے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے سپریم کورٹ کے داخلی راستوں پر تاکہ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ اب منحرف اراکین کو ووٹ ڈالنے سے روکنے اور ان کی نااہلی کے جو ٹینیور ہے اس کے تعین کے حوالے سے جو ریفرنس ہے صدارتی، اس کی سماعت کا آغاز 1 بجے ہوگا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان اس پر اپنے دلائل دیں گے اور پھر جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بھی زبانی دلائل بھی سنے جائیں گے اور جو ریٹن ہے وہ آلریڈی جمع کرائے جا چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ رضا ربانی سابق چیئرمین سینٹ جو ہیں ان کی طرف سے ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کیس میں عدالتی معاون بننے کی درخواست دے دی اور یہ کہا ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کے جو 18ویں ترمیم کرنے والوں میں شامل تھے اور آرٹیکل 63A کو اس آئین میں شامل کرنے کے حوالے سے بھی وہ بتانا چاہتے ہیں عدالت کو کہ اس کو شامل کرنے کی وجہ کیا تھی اور اس کا مقصد کیا تھا، تو اس سلسلے میں عدالت انہیں اپنا معاون مقرر کرے۔ اب اس پاکستان کی جو موجودہ پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے ایک اہم ترین کیس کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اور اس سلسلے میں جو سیاسی رہنما ہیں جیسے کہ میں نے بتایا ان کی بھی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری سمیت شیری رحمان اور دیگر جو نون لیگی رہنما ہیں وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد 1 بجے اس کیس کی سماعت ہوگی۔ 1 بجے اس کیس کی سماعت ہوگی۔ بہت شکریہ محسن اعجاز، آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے۔ مسلم لیگ نون نے صدارتی ریفرنس کو عدالت کے قیمتی وقت کا ضیاع قرار دے دیا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 63A اور 95 واضح ہے، یہ جواب میں کہا گیا اور ہر رکن اسمبلی کا کاسٹ کیا گیا ووٹ گنتی میں شمار بھی ہوگا۔ صدارتی ریفرنس پری میچور اور غیر ضروری ایکسرسائز ہے، یہ بھی جواب میں کہا گیا۔ مزید کہا سپریم کورٹ کے پاس آئین کی تشریح کا اختیار ہے، آئینی ترمیم کا نہیں ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ بار کا عدالت میں جمع کرایا گیا جواب پڑھا ہے، یہ کہنا ہے فواد چودھری کا۔ لگتا ہے سپریم کورٹ بار باڈی نون لیگ کی ہے، یہ کہنا ہے وزیر اطلاعات کا۔ وکلا تنظیموں کا کام سیاسی جماعتوں کا اعلی کار بننا نہیں ہے، فواد چودھری کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا۔ فواد چودھری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ بار نے سپریم کورٹ میں اپنا تحریری جواب جمع کرایا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک میں رکن پارلیمان کا ووٹ کا حق جو ہے وہ انفرادی ہے اور ووٹ کا جو حق ہے کسی سیاسی جماعت کا حق نہیں ہے۔ اس پر تنقید کی جا رہی ہے فواد چودھری کی جانب سے۔
آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کا یہ معاملہ ہے۔ سابق چیئرمین سینیٹ رضا ربانی نے صدارتی ریفرنس میں فریق بننے کی درخواست دے دی ہے۔ 18ویں ترمیم کمیٹی کا سربراہ تھا رضا ربانی کا درخواست میں یہ موقف ہے۔ آئین سازوں کی آرٹیکل 63A کو آئین میں شامل کرنے کی منشا کا گواہ ہوں۔ رضا ربانی نے بھی کہا آرٹیکل صدارتی آرڈیننس پر معاون بنایا جائے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے، یہ صدا کی گئی ہے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے دائر صدارتی ریفرنس پر عدالت کی معاونت کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے لانگ مارچ کی تاریخ تبدیل کر دی۔ لانگ مارچ اب 24 کے بجائے 26 مارچ کو اسلام آباد روانہ ہوگا۔ ادھر لانگ مارچ کی تاریخ کی تبدیلی بارے بڑا انکشاف بھی ہو گیا۔ متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعظم پر مستعفی ہونے کا دباؤ بڑھانے کے لیے اہم کارڈ شو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور سے رپورٹ دیکھیے۔ نون لیگ کا لانگ مارچ اب 24 مارچ کے بجائے 26 مارچ کو اسلام آباد روانہ ہوگا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت لانگ مارچ مینجمنٹ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا۔ اجلاس میں لانگ مارچ کے انتظامی معاملات کو حتمی شکل بھی دی گئی۔ شہباز شریف نے شرکا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشی تباہی، بدترین مہنگائی اور بے روزگاری سے عوام کے گھر اور کاروبار اجڑ چکے ہیں۔ انشاءاللہ مہنگائی مکاؤ مارچ عوام کی خواہشات کی تکمیل کا باعث بنے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ لانگ مارچ کے شیڈیول میں معمولی رد و بدل کیا گیا ہے۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز لانگ مارچ کی قیادت کریں گے۔ لانگ مارچ 28 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گا۔ ذرائع کے مطابق متحدہ اپوزیشن نے حکومتی اتحادیوں کو اہم پیغام بھجوا دیا۔ پیغام میں قومی اسمبلی اجلاس سے قبل حکومت سے علیحدگی کے اعلان کا کہا گیا ہے۔ 2 سے 3 روز میں اتحادی جماعتوں کی حکومت سے علیحدگی کا اعلان متوقع ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ MQM، مسلم لیگ کاف، باپ پارٹی اور GDA کے 2 ارکان حکومت چھوڑنے کا اعلان کریں گے۔ اتحادی جماعتوں کے اعلان کے بعد وزیر اعظم کے پاس مستعفی ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے اعلان پر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا یا وہ مستعفی ہوں گے۔ لانگ مارچ مینجمنٹ کمیٹی کے اجلاس میں شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناءاللہ، اویس لغاری اور دیگر بھی شریک رہے۔ پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان فیصلہ کن مذاکراتی دور آج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور سندھ کابینہ ارکان ملاقات میں شریک ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان مجوزہ معاہدے پر پیش رفت کا امکان ہے۔ تو فیصلہ کن مذاکراتی دور میں فیصلہ ہو پائے گا یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ البتہ پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان آج اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ کن مذاکراتی دور ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور سندھ کابینہ ارکان MQM کے وفد سے ملاقات کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان مجوزہ معاہدے پر پیش رفت کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ڈے پریڈ میں شمولیت سے انہیں جو پاکستان کی جو طاقت کا، پاکستان کی جو تنظیم کا احساس ہوا ہے، اس سے مجھے خوشی ہے کہ پوری امہ میں پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے، پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے لمحہ بہ لمحہ ہماری رہنمائی کی اور ہمیں گائیڈ کیا، اور ان کی گائیڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے خطاب میں جو 3-4 اہم ایشوز کا ذکر کیا، ہمارے اجلاس نے ان پر نمایاں پیش رفت حاصل کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں ذکر کیا یوکرین کے کرائسس کا، کانفلکٹ کا، اور پاکستان کا اس میں جو ایک غیر جانبدارانہ لیکن انسانی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس میں کردار وہ چاہتے تھے، اس کردار کو ہم لے کر ان کی تقریر کے بعد جو OIC کی اسپیشل کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اس میں اس کو لے جایا گیا کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کا کی نوٹ ایڈریس ہے، اور بہت سے وزراء خارجہ نے اس پر گفتگو بھی کی اور اپنی تشویش کا ذکر بھی کیا۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اسپیشل کمیٹی میں لے گئے، اور مجھے آج یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ OIC نے
ہماری تجویز سے اتفاق کیا اور وہ ڈکلیریشن کا حصہ بن گیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ OIC کا یہ فورم یوکرین کے کانفلکٹ کو، وہاں جو جنگ ہو رہی ہے، سیز فائر کے حصول کے لیے، عام شہریوں کی جانوں کو بچانے کے لیے، امن کو فروغ دینے کے لیے، ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یہاں چین کے وزیر خارجہ کو بطور ایک اسپیشل گیسٹ کی دعوت دی گئی تھی، ان سے بھی مشاورت کا موقع ملا۔ وزیر اعظم پاکستان نے کل پریڈ کے بعد ان سے ایک اور ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم تھے، چین کے وزیر خارجہ تھے اور میں تھا، اور ہم نے تبادلہ خیال کیا یوکرین کی صورتحال پر کہ ان حالات کو بہتری کی طرف لے جانے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ذہن دیا کہ ہماری یہ خواہش ہے، اور چین سے مشاورت کی، اور چین نے بھی اپنا وزن ہماری اس سوچ میں شامل کیا اور انہوں نے اس کی تائید کی۔ چنانچہ ان کی مشاورت کے ساتھ وزیر اعظم کے کہنے پر یہ اسپیشل کمیٹی میں گیا مسئلہ، اور اسپیشل کمیٹی نے اس کو انڈورس کر دیا۔ مجھے موقع ملا بحرین کے وزیر خارجہ سے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا، مجھے موقع ملا سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا، اور ہم نے طے کیا کہ انشاءاللہ یہ ہم ان پرنسپل اگری کر رہے ہیں، اس کی موڈیلٹیز ہم انشاءاللہ ورک آؤٹ کریں گے، اور ہم نے فوکل پرسنز نامزد کر دیے ہیں جو اس کی تفصیلات ہیں کہ ہم نے اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، ہم اس کو ورک آؤٹ کریں گے۔ مجھے جاتے ہوئے چین کے وزیر خارجہ نے چین آنے کی دعوت دی ہے، اور عن قریب میں انشاءاللہ چین کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، اور مزید اس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا آؤٹ کم ہے جو اس OIC کی CFM کا آؤٹ کم ہے، اور اس اجلاس پہ یہ چیز سامنے آئی ہے ابھر کے۔ دوسری چیز جس کی مجھے بے حد مسرت ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو سلگ رہا تھا دہائیوں سے، اور 5 اگست 2019 کے بعد اس میں ایک نئی شدت، اس نے ایک نیا موڑ اختیار کیا۔ ہماری تشویش جو ہے وہ اپنی جگہ قائم تھی، قائم ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بتدریج 5 اگست 2019 کے بعد وہاں جو انسانی حقوق کی پامالی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لوگوں کی زندگیاں پہلے سے زیادہ مشکل ہوتی چلی گئیں۔ سید علی گیلانی کی جشن خاکی کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، تمام قیادت جو ہے وہ پابند سلاسل ہے، قید میں ہے، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے اور والدین کو پتہ نہیں چلتا، اور ان کی لاشیں جو ہے اس کو جو ہے وہ اس میں وزن لانا چاہتا ہے، اور لوگوں کو 6-6 ہزار روپیہ 6-6 ہزار روپیہ لوگوں کو آفر کیا جا رہا ہے کہ جی آپ پیسے لیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ جلسے میں جائیں۔ یہ اس طرح سے سرکاری وسائل کے اوپر، سرکاری مشنری کے اوپر جو ہے یہ جلسہ کر کے تو جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریلیونٹ کرنے کی کوشش کرے گا، جب کہ اب یہ ریلیونٹ نہیں ہو سکتا۔ اس نے قوم کے ساتھ فراڈ کیا، اس نے قوم کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے، اس نے قوم کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولا، منافقت کی، قوم کا وقت جو ہے وہ ضائع کیا، اور ان 4 سالوں میں کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، اور سوائے انتقام کے اور انتقامی کارروائیوں کے کوئی اس نے جو ہے کام نہیں کیا۔ اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی لوگ جو ہیں وہ برائی کے خلاف کھڑے ہوں اور جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وہ بھئی لوگ کھڑے ہیں، لوگ حق کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، اور جو سب سے بڑی برائی ہے اس ملک میں
اس کے لوگ سارے خلاف کھڑے ہیں. تم اس وقت اس ملک میں سب سے بڑی برائی ہو, سارے لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں تمہارے خلاف کھڑی ہیں, تمام سیاسی کارکن تمہارے خلاف کھڑے ہیں, اور تمہاری پارٹی کے اپنے بندے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ تمہارے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ڈیلے کے لیے آپ عدالت کا کندھا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان کی معزز عدلیہ جو ہے وہ قطعی طور پہ اس ٹولے کو, جو کہ نااہل, اوباش اور جو ہے یہ ایسا ٹولہ ہے جو اسے ملک کے اوپر مسلط کیا گیا, اور مسلط ہونے کے بعد اس نے اس ملک کا جو ہے وہ سیاسی کلچر تباہ کیا, اخلاقی کلچر تباہ کیا, اور ملک کی اکانومی تباہ کی, اور ماسوائے ظلم کے, زیادتی کے, انتقام کے جو ہے وہ اس نے کوئی کام نہیں کیا. انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ جو ہے یہ یا تو فیصلہ جلد آئے گا, یا پھر اس بارے میں جو وضاحت ہے اس کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا جائے گا, تاکہ یہ پروسیس جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کا وہ انہی دنوں میں جو ہے وہ کنکلوڈ ہو, اور اس میں جو آئین میں اور قانون میں جو مدت دی گئی ہے اس سے زیادہ جو ہے اس میں ڈیلے کسی صورت جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ادروائز جو ہے ملک جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا شکار. رانا صاحب یہ بتائیے گا, جب آپ کو اپوزیشن کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے کامیاب ہونے کی امید ہے, تو پھر یہ جلسے جلوس کیوں کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, جلسے جلوس جو ہے, جب یہ سرکاری وسائل کے اوپر جلسے کر کے اور وہاں پہ جو ہے وہ اپوزیشن کو گالیاں دے کے, اپوزیشن کے قائدین کے نام بگاڑ کے جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی عوام جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں, یا عوام جو ہے وہ میری جو ہے وہ پاپولیرٹی جو ہے وہ عوام میں موجود ہے, تو اس دن انشاءاللہ تعالی یہ تو ایک جگہ پہ, یہ یہاں پہ پریڈ گراؤنڈ میں, یہ تو یہاں پہ پورے ملک سے لوگوں کو پیسے خرچ کر کے, سرکاری وسائل خرچ کر کے یہاں پہ لائے گا, جبکہ انشاءاللہ تعالی لاہور سے لے کے راولپنڈی تک, اور اس کے علاوہ کراچی سے جو ہے وہ راولپنڈی, اسلام آباد تک, پشاور سے, کوئٹہ سے, پورے ملک سے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے 20 سے لے کے 28 تک پورا ملک جو ہے وہ سڑک کے اوپر ہوگا, اور ہر جگہ سے عوام جو ہے یہ اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ اس نااہل اور نالائق ٹولے نے جو ہے وہ ملک کی تباہی کی ہے, اور یہ سب سے بڑی برائی ہے. اس لیے عوام بھی, سیاسی جماعتیں بھی, اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس برائی کے خلاف کھڑے ہیں. سر یہ بتائیے گا, اکبر ایس بابر نے آج پریس کانفرنس میں یہ انکشاف کیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے 11 اکاؤنٹس میں $23 ملین جو ہے وہ اس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ 23 ملین جو ہے نا, وہ تو وہ رقم ہے نا جو پکڑی گئی ہے, اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے 23 ملین ہیں جو کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ابھی تک انکوائری میں نہیں ہے. فارن فنڈنگ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک کھلا فراڈ ہے جو اس کا جو ہے وہ سامنے ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کرپشن کے کیسز ہیں. یہ پنجاب میں جس طرح سے کرپشن ہوئی ہے, یہ بزدار نے جس طرح سے وہاں پہ لوٹ سیل جو ہے وہ لگائی رکھی ہے, یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اسے جیسے ہی یہ پاس ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کرپشن کے کیسز اور ان کے کس کس طرح سے ان کے سیاہ کارنامے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. تھینک یو. ثاقب یار یہ نا اس کو تو ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا, کہا کہ لوگوں کو جلسے میں لانے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں اور یہ جلسے کرنے سے اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ ارریلیونٹ ہو چکی ہیں, اب کسی بھی صورت ریلیونٹ نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ قوم سے انہوں نے جھوٹے وعدے کیے, صرف انتقامی کارروائیاں کی, اور اب لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ برائی کے خلاف کھڑے ہوں. لوگ برائی کے خلاف ہی کھڑے ہیں, سب سے بڑی برائی آپ خود ہیں. آپ کو بتاتے چلے کہ رانا ثناء اللہ کرائے اس پر پورا سندھ بشمول جماعت اسلامی نے احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا, تو ان کی گود میں بیٹھیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ بہت سنجیدہ اور سلجھے ہوئے. میں سب سے پہلے تو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک سپریم کورٹ کے جو سارے جج صاحبان ہیں وہ انتہائی محترم ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, اور ہم ان سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ اسٹرکٹلی آئین اور قانون کے مطابق آگے چلیں گے. یہ جو نون لیگ نے اس بینچ کے خلاف ایک پوری مہم چلائی ہے سوشل میڈیا کے اوپر,
जिस तरीके से बेंच को बाइस साबित करने की कोशिश की है उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम समझते हैं कि इदारों के ऊपर जो एक नून लीग का वतीरा है कि माई वे और हाईवे, ये एक इंतहाई नामुनासिब है और हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुकम्मल एतमाद है और इंशाअल्लाह ये जो मामला चल रहे हैं यहाँ पे हमें उम्मीद है वो आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर की हैसियत से मैं आज यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट बार की बॉडी है उसके ऊपर मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं वो बयान करना चाहता हूँ, ये मेरी ज़ाती हैसियत में है। सुप्रीम कोर्ट जो बार के वकला हैं या सुप्रीम कोर्ट बार है वो तमाम लोगों से वोट लेके आती है। हम लोगों ने भी वोट डाला हुआ है, तमाम बाकी जगहों के ऊपर भी वोट डाला हुआ है, लेकिन कतई तौर के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार काउंसिल को किसी एक सियासी जमात की सब्सिडरी नहीं बनना चाहिए जो यहाँ पे होता नज़र आ रहा है। और इसके पीछे जो कुछ भी उनकी वजूहात हैं, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की जो तमाम बार काउंसिल्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान बार काउंसिल के कर्ता धर्ताओं का के जो रवैया है, जो किरदार है, उसका नोटिस लेना चाहिए और एक भरपूर तरीके से इनके मुहासबे के लिए उनको आगे बढ़ना चाहिए। वकील जो हैं वो तमाम जमातों से उनका ताल्लुक़ है, किसी एक जमात के में वो नहीं है और इसीलिए जो बार एसोसिएशन है पूरी दुनिया में उनका किरदार होता है कि वो सियासी मामलात के ऊपर ख़ुद को सियासी जमातों से बालातर रख के एक किरदार अदा करती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया है एक सियासी जमात के साथ और उसमें सुप्रीम कोर्ट बार का मामला नहीं है, सिर्फ उनकी जो बॉडी है, एक दो लोग ऊपर जो बैठे हुए हैं, उनका ज़ाती इंटरेस्ट है जिसने सुप्रीम कोर्ट बार को यरगमाल बना लिया है। और मेरी नज़र में इसके ऊपर बार काउंसिल्स जो हैं पूरे पाकिस्तान की वो इनका कंडक्ट, और इसीलिए ये भी आपने देखा लाहौर बार में इस ग्रुप को जो भरपूर शिकस्त हुई वो भी एक नफ़रत का इजहार है वकीलों का बार एसोसिएशन की मौजूदा लीडरशिप से। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जाहिर है इसके ऊपर मज़ीद आवाज़ जो है वो उठेगी इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह कल कहा, अब हमारी तमाम तर तवज्जो 27 के अपने जलसे की तरफ है। ये जलसा एक तारीख़ी जलसा होने जा रहा है और इंशाअल्लाह हम ये जो बाजी है, जिस शतरंज का ये खेल जिसको शुरू अपोजिशन ने किया है, इसको ख़त्म इंशाअल्लाह हम करेंगे। थोड़ा सा इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तुम हो मेरी जान। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नून लीग का कुछ पुरानी ये रवायत है कि पहले इदारों को खुद ही मुतनाज़े बनाते हैं, खुद ही उन पे जुमले कसते हैं और फिर कहते हैं कि देखो ये इदारा मुतनाज़े हो गया है, और इस तरह फिर उनसे अपनी मरात लेने की कोशिश करते हैं। एक दो दफ़ा तो ये कामयाब हो सकता है, लेकिन हर दफ़ा आप हर आदमी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि एक जो है 27 मार्च को जो हमारी कॉल दी गई है, तफरीक बड़ी वाज़ेह है लोगों के सामने। इससे वाज़ेह तफरीक पाकिस्तान में की सियासी तारीख़ में पहले नहीं हुई। एक तरफ ज़मीर फरोश खड़े हैं, ज़मीरों के सौदागर खड़े हैं, चोरी का पैसा खड़ा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसको इसी अदालत ने सादिक और अमीन भी कहा है, जिसको पूरी कौम जानती है कि वो इस वक्त एक साफ़ सुथरी ईमानदारी की बुनियाद पर सियासत करना चाह रहा है। ना उसने कभी ज़िंदगी में हॉर्स ट्रेडिंग की है, ना ब्लैक मेलिंग की है, और ना ही कभी ज़मीर फरोशी की है। तो 27 को इंशाअल्लाह ताला एक फ़ैसला खल्क़े खुदा की तरफ से भी आएगा और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि 27 को जो समा होएगा पूरे सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान में, वो आज से पहले नहीं देखा गया होगा। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि ये जो तहरीक है ये सिर्फ एक सियासी तहरीक नहीं है, ये पाकिस्तान की मईशत पे भी एक हमला है। उसकी वजह ये है कि दूसरे साल 5% से ज़्यादा ग्रोथ जो है, माशी ग्रोथ पाकिस्तान में इस साल एक्सपेक्टेड है। आपकी बड़ी दर्जे की सनत जिसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं वो 8% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है। एक्सपोर्ट्स आपकी रिकॉर्ड $30 अरब टच कर रही हैं, रेमिटेंसेस आपकी रिकॉर्ड टच कर रही हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर आपके जहां नून लीग छोड़ के गई थी उससे 2 से 3 गुना बढ़ चुके हैं। लेकिन ये इनको हज़म नहीं हुआ अपोजिशन को। आज जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है गुज़िश्ता रोज़, उसमें भी इस बात की तस्दीक हो गई कि ख़ित्ते में सबसे कम बेरोज़गारी जो है कोरोना के दौरान भी वो पाकिस्तान में। तो ये हमला दरअसल सियासत पे नहीं है, ये मईशत की कामयाबी पे भी एक हमला था कि मईशत का रुख जो ये दिवालिया करके गए थे
وہ اب ٹھیک سمت میں جا رہا تھا اور اس کے اوپر ایک حملہ کرنے کی کوشش کی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حملہ باقی ہمیشہ کے حملوں کی طرح ناکام ہوگا. اچھا جی ایک بات کرو. دو باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی پی ڈی ایم بنی. کل ایک تو بلاول نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں, بڑا واضح کر دیا انہوں نے. آپ کو اسی سے کریک نظر آ گئے کہ این آر او اور ابھی جو آگے پائی میں شیئر نظر آ رہا ہے اس میں کیا لے دے شروع ہونا ہے. بلاول کا بیان تھا کہ ہم پی ٹی ایم کا حصہ نہیں ہیں, لارجر اپوزیشن الائنس کا حصہ ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ تمام پی ڈی ایم یا لارجر الائنس کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے جو عمران خان کے اوپر حملہ کر سکے, عمران خان کے اوپر کوئی الزام لگا سکے. اب نکلے ہیں وہ 2-4 چوہے جو جب حبس ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بلوں سے نکل کے ایک بل سے دوسری بل میں جاتے ہیں, جو ہماری طرف سے نکلے ہیں, جو ظاہری بات ہے ہمارا غلط فیصلہ تھا تب ان کو ٹکٹ دینے کا, لیکن انہوں نے اپنی ضمیر فروشی کی ہے اور اب وہ آ کے تانے کس رہے ہیں. ان کے پاس اپنے پاس 3.5-4 سالوں میں کچھ نہیں نکلا. جو پہلی حکومتیں تھیں ان کے بارے میں آپ صحافی حضرات پہلے سال کے بعد ہی اتنے لمبے لمبے پلندے نکال دیتے تھے, کسی اور کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. 4 سال ہونے کو آئے, عمران خان یا اس کی حکومت کے خلاف ایک بھی ڈاکومنٹری ثبوت کے ساتھ کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا, ایک بھی عدالت سے کسی کرپشن کے اوپر کسی کو سزا نہیں ہوئی یا آبزرویشن نہیں آئی, یا کوئی ایسی تعیناتی جیسے مریم صفدر صاحبہ کی ہو جن کے نیچے فنڈ تھا اور ان کو عدالت نے ہٹا دیا ہو, یا کوئی اور چیز. تو یہ جو چند لوگ ہیں جن کا میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ انہیں ہمارے فیصل آباد میں بھی لوگ نہیں جانتے, یقین کریں وہ کھڑے ہوں گے تو آپ کو نظر آئے گا. پچھلی دفعہ جب تحریک انصاف کے ٹکٹ کے بغیر وہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک کونسلر جتنے ووٹ ملے تھے. اس دفعہ فیصل آباد نے فیصلہ کیا ہے کہ اب کونسلر والے ووٹ بھی نہیں دینے, تو آپ کو نظر آ جائے گا. دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ ایبسلوٹلی ناٹ سے ایبسلوٹلی یس کا سفر ہے. عمران خان نے خودداری کے اوپر ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا. یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, چودھری صاحب کی منسٹری نے ابھی ایک شاندار ترانہ جو ہے وہ دکھایا ہمارے 23 مارچ کے دن پہ, ہم مصطفی ہیں. اس میں آپ نے وہ تمام کلپ دیکھے جنہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ یا اس کے قریب ترین کوئی بات کہی تھی, ان کا کیا حشر ہوا تھا تاریخ کے اندر اگلے 5 یا 10 سالوں کے اندر. تو جو بھی انڈیپینڈنٹ لیڈرشپ مسلمان دنیا میں کبھی کھڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ کیا کیا گیا وہ سب کو پتہ ہے. تو جب یہ 16-17 جون آج سے 1 سال پہلے عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا, اسی دن لکھا گیا تھا کہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑنی ہے. تو ایبسلوٹلی ناٹ سے فضل الرحمان جیسے ایبسلوٹلی یس جو کہتے ہیں ہمیں موقع دیں, ڈرون بھی کریں زرداری صاحب کہتے ہیں, اور حمزہ ہو یا شہباز ہو ان کو بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے یورپی یونین کے بارے میں ایک جائز بیان کیوں دیا ہے. ناجائز کی بات نہیں ہو رہی, مسئلہ کیوں نہ ہو, لوٹی ہوئی ساری دولت یورپی یونین میں پڑی ہوئی ہے, ویزے ایکسپائر ہوئے ہیں پھر بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. دوسری طرف کہتے ہیں امریکہ کو آپ نے ایبسلوٹلی ناٹ کیوں کہا ہے. تو جب جرنلسٹ نے پوچھا تھا پٹے دیں گے کہ نہیں, 2 جواب تھے, دیں گے یا نہیں دیں گے. عمران خان نے کہہ دیا نہیں دیں گے. تو اس لیے یہ جنگ جو ہے وہ جیسے انہوں نے کہا حق اور باطل کی ہے, یہ جنگ ضمیر فروش اور ایماندار کی ہے, اور یہ جنگ خوددار اور غلام کی ہے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے, ہر بندہ اپنا اپنا مقدمہ سامنے رکھتا ہے. آپ لوگ سمجھدار ہیں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہ بتائیے گا کہ عثمان مظفر سپریم کورٹ نے پچھلا جو فیصلہ دیا ہے اس میں واضح گائیڈ لائنز سپریم کورٹ نے دے دی ہیں کہ جلسہ کیسے ہونا ہے. انہوں نے ابھی تک اپلیکیشن, جہاں تک میری معلومات ہے جو شیخ رشید صاحب سے میں نے پوچھا تھا, ابھی تک اپلیکیشن اپوزیشن نے جلسے کی نہیں دی, اور کل انہوں نے اپنا پروگرام بھی تبدیل کیا ہے. تو لگتا تو یہی ہے کہ اپوزیشن جلسہ نہیں کرے گی اور یہ صرف 27 کو پی ٹی آئی کا ہی جلسہ ہو. جہاں بھی ہو رہے ہیں روک دیتے ہیں, ہم نے کون سا زندہ کھول لیا. صاحب یہ بتائیے گا کہ اتحادیوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا, لیکن منسٹری نہ چھوڑ کے یہ لگ رہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. ابھی تک تو ظاہر ہے اتحادیہ حکومت کا حصہ ہے اور انشاءاللہ تعالی حکومت کا حصہ ہی رہیں گے. اتحادیوں کی سپورٹ بھی اسی سرپرائز کا حصہ ہے جو وزیر اعظم صاحب نے کل بات کی. ٹھیک ہے, تھینک یو.